अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, हमारे मुल्क दुश्मनों की जानिब से और उनके जो पाकिस्तान के अंदर आलाकार हैं, जो कि अलीहदगी पसंद हैं, जो कि अपनी मर्ज़ी की शरीयत, अपनी मर्ज़ी का एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं, उन क़ुव्वतों की जानिब से दहशत गर्दी का सामना, ये मुनज़्ज़म दहशत गर्दी है। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की कौम, हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत, हमारी सियासी क़यादत दहशत गर्दी के इस नासूर के ख़िलाफ़ जंग कर रही है और जंग में कुर्बानियाँ दे रही है। लेकिन हमने सुना है और दुनिया भर के जो माहिरीन हैं, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि कोई कौम जंग उस वक्त तक नहीं जीत सकती जब तक उस जंग के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद ना हो और जब तक कौमी इत्तेफाक राय ना हो। इस मुल्क के जो शहीद हैं, इस मुल्क के जो आम आदमी हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो अपनी जगह पर इस एक बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब भी हुकूमत की जानिब से कोशिश होती है इत्तेफाक राय पैदा करने की, तो कुछ अनासर ऐसे हैं जो इत्तेफाक राय की राह में रुकावट डालते हैं। कुछ दिन पहले कौमी असम्बली की पार्लियामेंट की जो पार्लियामानी कमेटी है बराए नेशनल सिक्योरिटी, उसका इजलास हुआ। सारी कौमी क़यादत ने शिरकत की, लेकिन कुछ अनासर ऐसे थे जिन्होंने उस मौके पर भी सियासत की और उस कॉन्फ्रेंस में, उस सिटिंग में शिरकत करने से इनकार किया। इसके पीछे क्या पस पर्दा महरक़ात हैं? आइंदा आने वाले दिनों में इस इजलास के नतीजे में जो एक इत्तेफाक राय हासिल हुआ है, इसमें जो एक सपोर्ट हासिल हुई है कौम की, उसके पीछे उसका क्या फ़ायदा होगा और कैसे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? तकाज़ा क्या है मीडिया का, उलमा का क्या तकाज़ा है, किस तरह से कौम में ये बेदारी पैदा की जाए और कौम को मज़ीद मुत्तहिद किया जाए? ये सारी ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी काबीना के रुकन हैं खेलदास कोहस्तानी। आपका पोर्टफोलियो है कि आप इंटरफेथ हारमनी और रिलीजियस जो हारमनी है उसके वफाकी वज़ीर मुमलकत हैं। खेलदास भाई, आपको वेलकम करता हूँ। ये बताइएगा कि दोनों इसके पहलू हैं। हुकूमत ने कोशिश की इत्तेफाक राय पैदा करने की, सारी कौमी क़यादत इकट्ठी हो और 99% कौमी क़यादत बैठी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत जो है, उन्होंने इस इजलास का बायकाट किया। इसकी क्या वजह है? क्यों कामयाबी नहीं हो सकी इत्तेफाक राय पैदा करने की? तारिक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे मदऊ किया और मौका फ़राहम किया कि मैं अपना नुक्ता नज़र और हुकूमत का नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करूं। देखें, 2014 में जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी थी, पाकिस्तान में दहशत की वजह से हमारे कीमती जानें ज़ाया हो रही थी, हमले हो रहे थे, हर तरफ आग लगी हुई थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने जब पेशावर सानिया हुआ और APC बुलाई और तमाम जमातों को जो हमारे शदीद तरीन मुखालिफ थे, धरना लेकर बैठे, उनको भी बुलाया और एक कौमी यकजहती का इज़हार हुआ और हमें कामयाबी हुई और नेशनल एक्शन प्लान बना, ज़रब अज़ब हुआ, कराची टारगेट ऑपरेशन हुआ और दहशत गर्दी को मतलब पूरा उसको एक जो जिन था उसको बोतल में बंद कर दिया। फिर 2018 के बाद बदकिस्मती से जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तो कहते तो जिस तरह PTI बात करती है कि हम जो बाजवा साहब की पॉलिसी थी, जनरल फैज़ की पॉलिसी थी, मगर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या पाकिस्तानी समझता हूँ, जो वज़ीर आज़म होता है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, इख्तियार उसके पास होता है। ये तमाम इदारे जो उसके मातहत होते हैं, उसकी पॉलिसी ज़रूर उस पर अमल दरामद होती है। आप देखें कि वो शख्स तालिबान के हामी हमेशा रहे, उन्होंने उनके रिकॉर्ड पे चीज़ें कि तालिबान को दफ्तर खोलने दिए जाएं, उनको उनसे बातचीत की जाए, उनकी सोच जो है वो सबके सामने। तो उस सोच की वजह से आपने देखा कि वो दहशत गर्दी वापस KPK में आई, उनको हज़ारों की तादाद में वापस बुलाया गया, 102 दहशत गर्दों को सदर ममलकत की साइन से बाहर निकाला गया और वो सोच आज तक उस शख्स के जहन में है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई यकजहती की बात है, कौमी यकजहती की बात है, ये दहशत गर्दी कौमी मसला है, ये किसी एक जमात का, एक फेडरेशन का, ये चारों सूबों का, बल्कि मुल्क का, कौम का, ये सब के लिए चैलेंज है, अवलीन मसला है और इस पर कौमी यकजहती होनी चाहिए। जब भी इस किस्म की कौमी जब वो शख्स 4.25 साल इक़्तिदार में रहा, जब उस किस्म के सलामती के हवाले से इजलास हुए, खुद नहीं आया, ये कहता था, उसमें उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, सियासी क़यादत मौजूद होती थी, अस्करी क़यादत मौजूद होती थी, नहीं होता था, ये शख्स नहीं होता था और कहता था मैं डाकू और चोर से हाथ नहीं मिलाऊंगा। भाई, आप जब कौमी मामलात हैं उस पर भी आप इस तरह का आपका रवैया है, तो यही वो वजह है कि ये दहशत गर्दी का जो जिन बोतल में काबू था वो बाहर निकल आया है। और KPK और बलूचिस्तान में, हाँ, बलूचिस्तान और KPK में अलग अलग किस्म की दहशत गर्दी, उनका एक दूसरे डिफरेंस है, मगर ज़ाहिर दहशत गर्दी है। और दहशत गर्दी
وہ دہشت گردی جو بلوچستان میں بسوں سے شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی کو ہونے کی بنیاد پہ مارا جائے، ان کا قتل عام کیا جائے، یا نیت شہریوں کا یا پاکستانیوں کا قتل عام کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ اور جو جعفر آباد ریلوے کا جو اٹیک ہوا، جعفر ایکسپریس، اس پہ جو اٹیک ہوا، آپ نے مذمت تک نہیں کی. آپ کی سوشل میڈیا ہر معاملے پر ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے، اور یہاں تک اس کیمپین کا حصہ بنے جہاں پہ بھارت کی میڈیا سارے واقعات اور اس دہشت گردی پہ جو ان کا رول رہا، اس کی آپ بالکل ان کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کی سوشل میڈیا اس کے ساتھ کھڑی رہی، اور آپ نے یہ تک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گرد ہو، جو ہمارے شہریوں کو، ہمارے فورسز پہ حملے کرے، ہمارے نقصان پہنچایا جائے، ہم ان سے بات کریں؟ اس سے بات کبھی نہیں ہو سکتی جو قتل عام ہمارا. یہ بڑا نقطہ آپ نے اٹھایا. جو COS نے خطاب کیا اس پارلیمنٹ کے سیشن سے، اس کمیٹی کے اجلاس سے، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پاکستان کو اب یہ امیج ختم کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی سافٹ اسٹیٹ ہیں، یعنی جو آئے گا جو ہمارے اوپر آ کے اٹیک کرے گا. اب یہ جو سافٹ اسٹیٹ کا امپریشن ختم کرنا ہے اور ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے، جب بھی دہشت گردی کے چیلنج آئے ہیں، دہشت گردی کی لہر آئی ہے، تو انہی ہماری افواج نے اس کو ناکام بھی بنائے. بلکہ آپ دیکھیں ہمارے جو ابھی ٹرمپ کی جو ہم نے ایک کامیابی حاصل کی، اس کا اعتراف بھی کیا ہماری انٹیلیجنس، دہشت گرد حوالے کیا، بلکہ ان کو پکڑا. یہ ہماری ٹاپ وانٹیڈ. تو یہ ہماری کامیابی ہے ہمارے اداروں کی اور ہمارے فورسز کی کہ اتنا. تو جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی لہر آئی ہے، ہم نے اس کو ختم کیا ہے. ہاں، گو کہ اس میں ظاہر جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے یا پرائم منسٹر کا جو سوچ ہوتی ہے، اور یہاں اس وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہے. مگر دہشت گردی ہم نے صرف دہشت گردی ملک کے لیے، اس خطے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. دنیا کے امن کے لیے ہماری افواج نے قربانی 1 لاکھ کے قریب ہمارے جو جوان فورسز کے شہری ہم نے قربانی دی. تو ہم نے یہ جو دنیا کے امن کے لیے، خطے کے امن کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے جو ہم نے قربانیاں دیے، تو اس قربانیوں کو اگر ایک جماعت کا لیڈر یا ایک شخص کی انا سے زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تضیق کرتے ہیں جب اس قسم کی گفتگو کر کے یا اس قسم کی بات کر کے ہم اس میں ساتھ نہیں ہیں، تو یہ ان شہداء کی تضیق کرتے ہیں. یہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پھر ان کی وہی سوچ ہے جو ہمارے دشمنوں کی ہے. منسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑی اہم بات کی COS نے، جو کہ بعد میں شائع ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو گورننس کے لیپسز ہیں، جو گورننس کی خامیاں ہیں، گورننس کی کمزوریاں ہیں، اس کو ہم پورا کرتے ہیں جوانوں کی شہادتوں سے. اب یہ بڑا ایک واضح میسج ہے پولیٹیشنز کے لیے، سویلین قیادت کے لیے، کہ آپ کو اپنی جو کمزوریاں ہیں، جو نظام کی اس کو دور کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تو اس کے نتیجے میں جوان قربان ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کی حکومت سمجھتی ہے کہ اب اس کو بہتر کرنا ہے لیپسز کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو ذمہ واری سب سے پہلی امن امان کی وہ صوبوں کی ہوتی ہے. اور صوبے ہی جو ہے گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں. کسی صوبے میں اگر کوئی غیر ذمہ وارانہ کوئی ایگزیکٹو بیٹھا ہو، کہیں وہاں پہ کوئی ایسے اقدامات نہ کیے جائیں، یا جس طرح رویہ رکھا گیا ہے وفاق کے ساتھ ایک مخصوص جماعت کا، تو ظاہر اس پہ نقصان ہوتا ہے اس آپریشن کو بھی. اور جس طرح سپہ سالار نے فرمایا جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل بات حقیقت ہے. ہمیں اپنے صوبائی یا گورننس کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم سب ایک ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، سب صوبے اور وفاق مل کر چاروں اکائیاں ایک ساتھ نہیں ہوگی، یا اس قسم کی اپنی سیاست کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سیاست کرو، باقی حکومت پہ جتنی تنقید کرنی ہے آپ کرو، جتنی مخالفت کرنی ہے کرو، مگر قومی معاملات پہ آپ بیٹھ جائیں. یہ صوبوں اور وفاق کا معاملہ نہیں. اس پہ ہمیں گورننس کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور رویہ بھی بہتر کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے وہ وفاق سے بھی لے سکتے ہیں. آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں صوبوں کا. ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے اس کا اس میٹنگ کے بعد کل مختلف ٹی وی چینلوں پہ انٹرویو بھی تھا. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، اور یہ بھی سنا کہ وہاں بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میں تو افغانیوں کے واپس جانے کے حق میں نہیں ہوں، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. تو یہ کیا رویہ ہے کہ ایک صوبہ ہے، اہم صوبہ ہے، سینسٹیو صوبہ ہے، اور وہاں کا چیف ایگزیکٹو ایسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو گنڈا پور صاحب ہے اس پہ حیرت ہوتی ہے. اس کو نیند کیسے آتی ہے جس صوبے میں 4 بجے کے بعد اس کے شہری جو باہر نہ نکل سکے اور ان کا قتل عام ہو، اور قتل عام کرنے والوں کو یہ کہے کہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں. تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی سوچ کا سیدھا
یہ سامنے آ جاتا ہے قوم کے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ تو جو KPK کی عوام ہے وہ بھی پاکستانی ہے. آپ کی بھلے حکومت ہو مگر یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ کو مارے آپ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی واپس آئی ہے. یہی وجہ ہے, یہی میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی صوبے کی گورننس یا اس کا رویہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ضرور اس کا نقصان جو الٹیمیٹلی ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو قربانیاں دے کر یا فورسز کے یا پولیس کو دینا پڑتی ہے, جس کا صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس طرح غیر ذمہ واری کی بات کرے. ابھی ہم تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر کہ وہ نہیں آئے یا ان کی جماعت نہیں آئی یا انہوں نے مشروط کر دیا. ایک بڑا حیران کن بات ہے کہ پرائم منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں نواز شریف صاحب, وہ کیوں نہیں آئے یا ان کو کیوں نہیں بلایا گیا دعوت؟ وہ تو ممبر بھی تھے اسمبلی کے. ان کا نہ ہونا یا نہ بلایا جانا کس بات کا میسج ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں طارق چودھری صاحب کہ نواز شریف صاحب نے ایک جو پارٹی کے سربراہ ہیں 3 دفعہ کے بالکل وزیر اعظم ہیں, اور انہوں نے جو ان کی طرف سے منتخب کردہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے جو پورے پاکستان کے ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام اختیارات ہیں. گائے بگائے وہ جو بھی رائے ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب اپنے قائد سے جو ہے مشاورت بھی کرتے ہیں, ان سے جتنی ان کی تجربہ ہے ان سے ہدایت بھی لیتے ہیں, ان کی تجربے کی روشنی میں فیصلے بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جو صحت کے حوالے سے کوئی ایشو ہو یا کوئی اور نجی کوئی معاملہ ہو اس وجہ سے. باقی یہ نواز شریف کی سوچ وہی ہے جو شہباز شریف کی, شہباز شریف کی سوچ وہی ہے جو نواز شریف. دیکھیں نواز شریف ہی ہے جس نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان دیا, ایک سب کو بٹھایا ساتھ, اور آج یہ ذمہ واری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ ہے. تو یہ اس میں کہنا کہ اس کا نہ آنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس جو پرائم منسٹر کے جو اقدامات ہے اس کے پیچھے اس کی پوری بلیسنگ. ایک اور بڑی اہم سوال پوچھا جاتا ہے بار بار, آپ سے پہلے پوچھا گیا ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جا رہا ہوگا, آپ بھی ممبر کیبنٹ کے, آپ کی کابینہ کے ایک رکن ہیں وزیر داخلہ ہیں جن کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے لیڈ کرنا آپریشن کو, وہ نہیں تھے اس اجلاس میں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ذاتی مصروفیات ہو یا پاکستان میں وہ موجود نہ ہو. باقی میں سمجھتا ہوں اگر وہ نہیں تھے تو اسٹیٹ منسٹر جو ہے طلال چودھری صاحب وزیر داخلہ وہ موجود تھے. اور ہر معاملے میں جو ظاہر ہے کسی کی ذاتی کوئی نجی کوئی معاملات ہو تو یہ ہو سکتا ہے ایمرجنسی کے بنیاد پہ یہاں نہیں تھے تو یہاں کدھر اس کی کوئی انگیجمنٹ باہر تھی, تو یہ مجھے آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتہ. مگر اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نہیں ہے, تو محسن نقوی جی کی سوچ بھی وہی ہے جو وزیر اعظم قیادت میں وہ کرتے رہے ہیں. دہشت گردی ہم آئیں گے بالکل ہم سب. اچھا یہ کچھ سیاسی ذرا بات کر لیں. کل ہم نے دیکھا کہ آپ کے ویسے تو 2 بڑے اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی, ان کی طرف سے بھی اکثر کوئی نہ کوئی بیان آیا رہتا ہے. کل MKM نے بھی ایک بیان دیا, امین الحق صاحب نے, کہ جی ہم تو رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اتحاد سے الگ ہو جائیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا ڈیمانڈ ان کی جو آپ پوری نہیں کر رہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ طارق چودھری صاحب یہ سب الگ الگ جماعتیں ہیں, الگ الگ ان کے منشور ہیں, سب نے عوام سے اپنے اپنے وعدے کیے ہوئے ہیں, سب نے کا اپنا مینڈیٹ ہے. حکومت سے بھی کئی چیزوں پہ ہمارا جو ہے ان کے ساتھ معاہدے ہیں. تو ظاہر ڈے ٹو ڈے کچھ چیزیں حکومت اور جماعتوں کے درمیان ہوتی ہے جو کوئی نہیں ہوتی ہے, تو یہ اس قسم کے بیانات آتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یا جو سیاسی صورتحال اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں الگ نہیں ہوگی, بس ایسے بس ہوائی فائرنگ ہے بس؟ میں سمجھتا ہوں یہ ظاہر وہ عوام میں بھی جاتے ہیں, ایک جماعت ہے تو ان کو یہ کرنا. ہاں اگر کوئی خدشات ہیں, وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے, اور جو ان کو ڈیل کرتے ہیں یا خود بھی ان کی ذاتی طور پہ بھی چیئرمین پیپلز پارٹی, کو چیئرمین صدر مملکت آصف زرداری, تو یہ پنجاب میں بھی ان کی کمیٹی بنی ہوئی, تو ہمارا ان سے بھی رابطہ ہے اور MKM سے بھی ہماری کمیٹی کا رابطہ ہے. آپ کا تعلق سندھ سے ہے, سندھ سے منتخب ہو کے آئے ہیں آپ. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نہروں کے معاملے پہ بڑا واویلا کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ایک نہر نکالی جا رہی محفوظ شہید نہر کے نام سے, جو کہ ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورک سے نکلے گی اور چولستان کو جو کہ پاکستان کا حصہ ہے اس کو آباد کرے گی. اس پہ کچھ اعتراضات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ سندھ سے آئے ہیں, سندھ سے منتخب ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اعتراضات ویلڈ ہیں, اس میں کوئی ایسی بات ہے جو واقعی اس میں وزن ہے یا سیاست ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب بھی قومی معاملات
آتے ہیں یا ایسے اس قسم کے ایشو آتے ہیں تو اس میں ہماری قیادت جو ہے وہ بڑے کے کردار کی طور انہوں نے سنجیدہ قدم بھی اٹھائے. آپ کو یاد ہے کہ 1991 کا ایکارڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے واٹر ایکارڈ آدم شماری کا معاملہ وہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں یا ہماری حکومت شہباز شریف صاحب نے. اس قسم کے جب بھی آتے ہیں تو یہ ہم نے کیا ہے. اور میں ایک بات میں نے سندھ میں بھی یہ کہی ہے کہ یہ اگر پنجاب سندھ کے کسی شہر میں میرا بدین ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ اگر نالی نہیں بنتی ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین تو آپ پنجاب کو قصوروار ٹھہرائیں یا پنجابی پہ الزام لگائیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ گورننس کا معاملہ ہے. جہاں تک پانی کے جو 6 کینال پہ اعتراضات ہیں, دیکھیں پنجاب جو ہے وہ کینال نکالنا چاہتی ہے اور ان کا پنجاب کے صوبے کا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے پانی سے اپنے حصے کے پانی سے نکالنا چاہتے ہیں. اسی طرح سندھ نے بھی کینال بنائے, اسی طرح بلوچستان نے بھی کینال بنائے, مگر سندھ کے اس پہ تحفظات ہیں. یہ دیکھیں تحفظات کا اظہار کرنا, خدشات کا اظہار کرنا اس صوبے کے. تو میں تو مشورہ دیتا ہوں وزیر اعلیٰ جو ہے سندھ کا, بجائے کہ ہم ٹی وی پہ یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے, یہ سڑکوں پہ حل نہیں کر سکتے, اس کے لیے فورم موجود ہے. ارسا کا فورم بھی موجود ہے, سی سی آئی کا فورم بھی. وزیر اعلیٰ جب کسی بھی معاملے پہ سی سی آئی میں لکھتے ہیں تو وہ سی سی آئی کا اجلاس ہوتا ہے. ویسے بھی سی سی آئی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو وہ پنجاب اپنا موقف رکھے گا, سندھ اپنا موقف رکھے گا. تو اور جو شمار ہوں گے. اور میں دوسری بات, ہماری قیادت بشمول ہمارے قائد نواز شریف یا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے صوبوں اور کے درمیان یا وفاق اور صوبے کے اندر جو ہے نا تفریق ہو. چاروں صوبے جب ہیں, چاروں اکائیاں ہوگی تو وفاق مضبوط ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو سندھ کے پانی کے حصہ لیا جائے. یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پانی کم ملتا ہے. ایسے ایک تو پانی کی کمی ہے تو ظاہر سب چاروں صوبوں کو اس میں حصہ ڈالنا ہے. مگر اگر سندھ کا پانی کتنا کیوسک کم ہو رہا ہے تو یہ ٹیلیمنٹری سسٹم کیوں نہیں لگایا جاتا؟ یہ مشرف کے دور میں تھا, اس کے بعد نکالا گیا یا ختم ہو چکا ہے. آج تک یہ بھی نہیں پتا, کسی کو مجھے بتا دے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کتنے کیوسک کس کو کتنے کم مل رہے ہیں. تو یہ آج جدید دور ہے, یہ اس کا حل نکلنا چاہیے. تو اس کے لیے فورم موجود ہے اور وہ فورم پہ وہی فیصلے ہوں گے جس سے پاکستان مضبوط ہوگا, جس سے چاروں اکائیاں مضبوط ہوگا. آخری سوال ہے آپ سے کہ 1 سال ہو گیا آپ کی حکومت, 8 فروری کو الیکشن ہوا اور اس کے بعد حکومت بنی, اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد اب 1 سال بعد کیبنٹ میں توسیع ہو گئی, آپ بھی اس کا حصہ بن گئے. 1 سال پہلے کہاں تھے, پاکستان کہاں کھڑا تھا, اور آج 1 سال بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا امپروو کیا آپ نے, کیا بہتری کی عوام کے لیے؟ دیکھیں, جب اپریل میں ہم نے نو کانفیڈنس موو کی تھی, جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا سیاست نہیں ریاست کو بچائیں گے, یہی جذبہ تھا, یہی ایک سوچ تھی کہ اب ملک جو جس بحران میں جا رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. اور عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے تھے یا جو اس کی نالائکی تھی 4.5 سال کی, اور پاکستان خدا نخواستہ کوئی ڈیفالٹ ہو جاتا, پاکستان میں بڑا کرائسس آنا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور باقی جماعتوں نے یہ محسوس کیا, نو کانفیڈنس موو کیا, اور اس میں ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی پوری سپورٹ رہی کہ آپ جو ہیں اس ملک کو معیشت ٹھیک کرنے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب 16 ماہ کی حکومت تھی, ہم نے SIFC جیسا زبردست جو اقدام اٹھایا, اور اس کے تحت میں اس کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی دیتا ہوں. معیشت کی بحالی کا اس کا کریڈٹ ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو بھی جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا بارڈر پہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائی ہوئی, ڈالر جو 500 ہونے جا رہا تھا, کیا کیا پاکستان کے خلاف لوگ کہہ رہے تھے بس پاکستان آج ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ڈالر 500 ہو جائے گا, کتنی کرائسس کی صورتحال تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو مکمل سپورٹ کیا, اور جو ہم دنیا میں تنہا ہو گئے تھے, پاکستان سفارتی لحاظ سے تنہا ہو گئے تھے, ہمیں کوئی ملنے کے لیے ہم سے تیار نہیں تھا, اس سارے سفارتی معاذ پہ بھی اس پہ کامیابی حاصل کی, اور اس میں ہم اسٹیبلشمنٹ نے پوری سپورٹ کی, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کامیاب ہوئے. آج الحمدللہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کے کم کرنے کے لیے ہم نے جو اقدامات 38% سے 3% مہنگائی ہو گئی, شرح سود جو 23% تھا وہ کنٹرول ہو گیا. باقی چیزیں, ڈالر جو ہے 280 پہ کھڑا ہے, 500 کی جو باتیں سن رہے تھے 300 سے نیچے آ گیا. تو یہ جو معیشت میں کامیابی ہے, اسٹاک ایکسچینج ہماری بہتر ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 50% لوگ آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، مگر اس کو حل کون کرے گا؟ اس کو حل کرے گی ایک حکومت، ایک گورننس، ایک حکومت کی نیت، ایک لیڈر کی نیت. تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو مسائل ہم نے 1 سال میں اس کو کنٹرول کیا ہے، مسائل کو حل کیا ہے، ہم ان عام آدمی کی 2 وقتی روٹی کا بھی بندوبست کریں، ان کے روزگار کا بھی بندوبست. آخری سوال، آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے زیادہ بہتر ہوگی صورتحال؟ جی، میں پاکستان کے عوام کو آپ کے توسط سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں، بجلی جو مہنگی ہے اس کو بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کم کرنے جا رہے ہیں. آپ کے روزگار کے حوالے سے سی پیک 2 ہو اور دہشت گردی کا جو چیلنج اس کو ہم ختم کریں گے. تو انشاءاللہ یہ پرامن خوشحال پاکستان جس کا خواب سب کا ہے، یہ جو قائد اعظم محمد علی صاحب نے یہ جو پاکستان بنایا ہے، جس کے لیے نواز شریف صاحب کے خواب ہے کہ یہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو ایشین ٹائیگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انشاءاللہ بنائیں گے. بہت شکریہ کھیلداس کوہستانی صاحب، وزیر مملکت برائے انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ریلیجس ہارمنی. آپ نے بڑی خبر دی، بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن آخری جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہاں وائنڈ اپ کرنے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ چند دنوں میں، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، بجلی کے نرخوں کے حوالے سے، اس میں کمی کے حوالے سے قوم کو خوشخبری دیں گے. اس سے بڑی خبر میرا خیال اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس بڑی خبر کی خبر کے ساتھ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.